अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, कल मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि नए आने वाले वफाकी वज़ीर दाखिला कौन हो सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट में जो खबरें घूम फिर रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि फैसल वाडा को नया वफाकी वज़ीर दाखिला बनाया जा सकता है और उनको ऑफ़र की गई है। तब भी मैंने आपको यही कहा था कि फैसल वाडा नहीं हो सकते, कोई और हो सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नए केयरटेकर पीएम हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके साथ एक शख्सियत जो है वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे उनके फिर रही हैं, और वो थे सरफराज बुगटी साहब। और मुझे तभी अंदाज़ा हो गया था कि सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो अनवारुल हक काकड़ साहब की जो मौजूदा काबीना बनाई जानी है उसका वो हिस्सा होंगे। और अब ये खबर जो है वो कंफर्म हो रही है कि आइंदा जो वफाकी वज़ीर दाखिला होंगे, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसमें सरफराज बुगटी ही वज़ीर दाखिला होंगे। और वफाकी वज़ीर दाखिला अगर सरफराज बुगटी बनते हैं तो आइंदा का जो मंजरनामा है वो आसानी आप समझ सकते हैं। और ये सरफराज बुगटी साहब पहले बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी ये वहाँ के सूबाई वज़ीर दाखिला बने थे। तो इसके अलावा जो एक नया नाम सामने आ रहा है वो अहमद इरफान असलम साहब का है, जो वफाकी वज़ीर कानून हो सकते हैं। पहले तो जो भून साहब थे उनका नाम आ रहा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अहमद इरफान असलम साहब वफाकी वज़ीर कानून हो सकते हैं। इसके अलावा जो वक़ार मसूद साहब हैं वो पहले साबिक सेक्रेटरी ख़जाना रहे हैं, अब उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो वफाकी वज़ीर ख़जाना हो सकते हैं। तो ये वो नाम हैं जो काबीना का हिस्सा बन सकते हैं। और जलील अब्बास जिलानी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वफाकी वज़ीर ख़ारजा हो सकते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं जो अभी तक सर्कुलेट कर रहे हैं। बाकी ये है कि हामिद मीर साहब का मैंने पहले ही बता दिया था कि वो नहीं हो सकते। अभी और भी नाम सामने आएंगे तो फिर कंफर्मेशन अगर होगी तो वो भी आपके सामने ज़रूर मैं रखूँगा। और एक और अहम खबर अब तक की कि सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार ने फैसले को चैलेंज कर दिया है हुकूमत के। जो शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसमें नोटिफिकेशन हुआ था नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाने का, नई हल्का बंदियाँ करने का। तो जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है कि ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ था 5 अगस्त को, और ये 5 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट बार है उनके ज़ख्म वैसे ही बहुत ज़्यादा हरे हैं, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार है इसके जो ज़्यादातर एफिलिएशन है वो इमरान खान साहब से है, पीटीआई से है। तो इस्तदा की गई है कि जो नई मरदमशुमारी का फ़ैसला हुआ है उसके तहत इलेक्शन करवाने का, उसको मुअत्तल किया जाए, और नई हल्का बंदियों का जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उसको भी कलअदम करार दिया जाए। और फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया जाए कि वो पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाए। तो ये फरमाइश किसकी हो सकती है? लाहौरी ग्रुप की फरमाइश हो सकती है। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ ये जो 1-2 दिन है इसमें लाहौरी ग्रुप दोबारा से एक दफ़ा नए जोश और वलवले से एक्टिव होता दिखाई देता है। और माजी में भी मैं ये बात आपके सामने रख चुका हूँ कि लाहौरी ग्रुप हो या फिर चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब का ग्रुप हो, वो आराम से सुकून से नहीं बैठेगा। वो कहीं ना कहीं जहाँ उन्हें मौका मिलेगा वो ज़रूर अपनी कार्रवाई डालने की कोशिश करेंगे, और वो डाल रहे हैं। और बहुत से लोग ये बात करते हैं कि चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब जो हैं अब वो किसी भी स्टंट का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो हुकूमत को सुकून से काम करने देंगे। तो मैंने हमेशा इस बात को झुटलाया है, मैंने इस बात से कभी भी इत्तफाक नहीं किया है। बाकी ये सियासी मामलात हैं। और इसके अलावा ये जो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चैलेंज हुआ है इसको टेकअप मेरा ख्याल है कि बंदयाल साहब ज़रूर करेंगे, और इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो 200% वैसा ही निकलेगा अगर इस मामले को लिया जाता है, टेकअप किया जाता है। तो जैसा पंजाब में 14 मई का इलेक्शन करवाया गया सुप्रीम कोर्ट के 3 मखसूस जजेस की तरफ से, और जिस तरह से फिर हुकूमत ने खेल खेला
اور وہ بار بار پارلیمنٹ کے پیچھے چھپتی رہی اور کابینہ سے 21 ارب کا بل پاس کروا لیتی تھی اور پارلیمنٹ میں جا کے وہ ریجیکٹ کروا لیتی تھی. اسی طرح یہ معاملہ چلا. بعد میں آخر کا انہوں نے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے ان کو بلایا. انہوں نے کوئی ان کو بتایا جو گورنر اسٹیٹ بینک کے اسسٹنٹ تھے, تو انہوں نے ان کو کوئی راستہ دکھا دیا کہ 21 ارب روپے اس طرح سے حکومت سے لیے جا سکتے ہیں. وہ بھی پی ٹی آئی کے ہی تھے. اس کے بعد بندیال صاحب ان کی باتوں میں آ گئے, جس طرح عمران خان صاحب لوگوں کی باتوں میں آ جاتے تھے. تو انہوں نے اسی طرح کا حکم جاری کر دیا جی اسٹیٹ بینک پیسے جاری کرے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ جی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو اختیارات ہیں, ان سے ہی تجاوز ہے. تو پھر یہ معاملہ بھی لٹک گیا. تو اب یہ جو نئی حلقہ بندیوں کو معطل کرنے کا معاملہ ہے یہ کام نہیں چلے گا, اور یہ جو پی ٹی آئی ہے یا لاہوری گروپ ہے ان کو پیچھے ہی ہٹنا پڑے گا. ایک اور خبر کہ میاں نواز شریف صاحب کی لندن میں صحافیوں سے ایک غیر رسمی بات چیت ہوئی ہے, جس میں صحافیوں نے میاں نواز شریف صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ پاکستان کب جا رہے ہیں, جس پہ ان کا کہنا تھا کہ دعا کریں جی میں پاکستان جاؤں. اس کے بعد صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ جو نئی نگران حکومت ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, جس پہ میاں نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ میں بالکل اس نگران حکومت کو ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے آپ اس نگران حکومت کو دیکھتے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب سے اگر آپ کو کبھی ملنے کا اتفاق ہو تو جب آپ کبھی ان سے کوئی سوال پوچھیں نا کہ آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں, تو وہ الٹا آپ کے اوپر وہ سوال ڈال دیتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں. تو یہ ان کی ایک پرانا ان کا یہ سٹائل ہے کہ وہ خود بہت کم بتاتے ہیں لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں. تو یہ اس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ باتیں مشہور ہیں. اور ایک اور اہم خبر کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کل شہریار آفریدی صاحب اور شاہدانہ گلزار صاحب جو پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں, اور جو بابر ستار صاحب ہیں ایک نیک انسان ہیں, اور ان کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے اپنا جو جگر کا پیس تھا وہ اپنی والدہ کو دیا تھا, ٹرانسپلانٹ ہوا تھا ان کی والدہ کا. تو اس حوالے سے بھی ان کی عزت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. باقی جو ان کا قانون کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جو بابر ستار صاحب ہیں انہوں نے جو اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر تھے اور ایس ایس پی آپریشنز تھے اور جو ضلعی مجسٹریٹ تھے ان کو ذاتی حیثیت میں بلایا تھا اور انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا تھا اور پوچھا تھا کہ بتائیں آپ نے کس قانون کے تحت شہریار آفریدی کو اور شاہدانہ گلزار کو نظر بند کیا ہے. ایم پی او 3 کے تحت ان کو نظر بند کیا گیا تھا. تو اگر آپ نے ان کو نظر بند کیا ہے تو اس کی آپ کو ریزننگ بتانی ہوگی. لیکن جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا, وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جی میں تو آئی بی کی رپورٹ کو فالو کر رہا تھا, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی رپورٹ کو فوکس کر رہا تھا کہ جو شہریار آفریدی صاحب ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹ پر حملہ کر سکتے ہیں, جبکہ شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ پہلے سے ہی جیل میں قید تھے. اس پہ جو بابر ستار صاحب ہیں انہوں نے جو موقف تھا ڈپٹی کمشنر صاحب کا اس کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کو ان تینوں شخصیات کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا کہا ہے, انہوں نے عندیہ دیا ہے اور 28 اگست تک کہا ہے شہریار آفریدی کو گرفتار نہ کیا جائے اور شاہدانہ گلزار کو بھی گرفتار نہ کیا جائے اور کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے, اور اگر کسی نے گرفتاری کرنی ہے تو پھر پہلے عدالت کو انفارم کرنا پڑے گا. اور شہریار آفریدی صاحب کی پھر کورٹ میں ہی جو ہتکڑیاں تھیں وہ کھلوا دی گئیں, اور شاہدانہ گلزار اور شہریار آفریدی کے حوالے سے کہا گیا کہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں اور جو کمشنر اسلام آباد ہیں وہ حفاظت کریں گے شہریار آفریدی کی اور شاہدانہ گلزار کی کہ انہیں کوئی گرفتار نہ کرے. ان کی تحویل میں دے دیا, اور یہ کہ اسلام آباد سے باہر شہریار آفریدی اور شاہدانہ گلزار نہیں جائیں گے 28 اگست سے, 28 اگست جب تک سماعت نہیں ہوتی. لیکن دوسری طرف
اگر ایک طرف عدالت کوئی اہم حکم جاری کرتی ہے پی ٹی آئی کے حق میں، تو دوسری طرف جو ریاست ہے وہ بھی کوئی نیا راستہ نکال لیتی ہے. اور اسی حوالے سے بڑی اہم خبر سامنے آئی جب بابر ستار صاحب نے فیصلہ دیا، تو دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ ڈویژن بینچ نے بھی ایک بڑا اہم فیصلہ دیا اور اس نے سنگل بینچ کا جو فیصلہ تھا اسے معطل کر دیا. اور جو سنگل بینچ نے فیصلہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ڈپٹی کمشنر MPO 3 کے تحت اپنی مرضی سے آرڈرز جاری نہیں کر سکتا، پہلے اسے انفارم کرنا پڑے گا. لیکن جو لاہور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ تھا جس کی سربراہی جواد حسن صاحب اور اس کے علاوہ جو وقار رؤف صاحب کر رہے تھے، انہوں نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ڈپٹی کمشنر MPO 3 کے تحت آرڈر جاری کرتا ہے تو اسے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو درخواست تھی یہ بھی ڈپٹی کمشنر نے ہی لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں دائر کی تھی. تو اس سے یہ راستہ مکمل طور پر کھل جاتا ہے کہ اب ڈپٹی کمشنر MPO 3 کے تحت پی ٹی آئی کے کسی بھی رہنما کو یا دوسری پارٹی کے رہنما کو یا کسی بھی بندے کو بغیر کسی کی پرمیشن لیے آرڈر جاری کر سکتا ہے اور اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو اب اگر شہریار آفریدی صاحب کے حوالے سے یہ تو جورسڈکشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک ہے نا شہریار آفریدی کی، لیکن اگر لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے فیصلے کو دیکھا جائے اور شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے معاملے کو ساتھ اٹیچ کیا جائے تو شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کا معاملہ ابھی ٹلا نہیں ہے. ان کی جو پریشانی ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے اور بہت زیادہ یہ امکان ہے کہ جو راولپنڈی پولیس ہے یا پنجاب پولیس ہے وہ کسی بھی ٹائم جو شہریار آفریدی صاحب ہیں اور شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں ان کو گرفتار کر سکتی ہے، یا راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر یا کوئی بھی جو ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ MPO 3 کے تحت جو شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں ان کی نظر بندی کے احکامات جاری کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں، وہ بہت زیادہ خوشی منا رہے ہیں اس بات پہ. اور آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو ڈاکٹر شیریں مزاری تھیں ان کے ساتھ بھی بار بار ایسا ہی ہوتا رہا تھا. اس کے علاوہ جو علی محمد خان صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. یہ تو ابھی بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تو انہوں نے جو شہریار آفریدی ہیں اور شاندانہ گلزار ہیں ان کو رہائی دلوائی، لیکن ابھی نہیں لگتا مجھے کہ شہریار آفریدی صاحب یا شاندانہ گلزار صاحبہ کو کوئی جلدی ان کی کوئی جان خلاصی ہونے والی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم معاملہ کہ عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کی سزا کے خلاف درخواست تھی وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اور یہ وہی سزا جو 3 سال کی ہے اور سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور صاحب نے فیصلہ لکھا تھا اور 6 مہینے مزید انہیں سزا بھگتنی ہے اگر وہ 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد نہیں کرتے. تو ان کے جو وکلا کی فوج ہے وہ تقریباً 15 کے قریب وکلا ہیں جنہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے. اور اس کی سماعت جو ہے وہ 22 اگست کو ہونی ہے، جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے ہمایوں دلاور صاحب کا اسی کو ہی کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ وہی پرانی باتیں کہ جو حق دفاع تھا وہ نہیں ملا اور کیس جو تھا وہ سماعت کے لیے مقرر ہو بھی سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اسی حوالے سے یہ درخواست ہے اور جب تک اس فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دیا جاتا تب تک سزا کو معطل کیا جائے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کے وکلا تھے انہیں جو ان کے وکلا ہیں ان کی طرف سے ہی یہ موقف سامنے آیا کہ عمران خان صاحب کو سے ملنے کی اجازت نہیں ملی. باقی بشرا بی بی کو تو ملنے کی اجازت تھی عمران خان صاحب سے کل، اور وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے عمران خان صاحب سے ملی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر وکلا کو ملنے کی اجازت نہیں مل رہی تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جس طرح سے منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں
اور میڈیا پر آ کر جس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں اور بڑا پکا منہ بنا کے جھوٹ بولتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ شاید اصولوں پر کچھ زیادہ ہی عمل کروانے کی کوشش کر رہی ہے، جو جیل کے قوانین ہیں ان پر زیادہ اچھے طریقے سے عمل کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔